खुश रहो बच्चा, तुम एक अच्छी बहू साबित हो सकती हो। वो बर्तन डिश में रख रही थी कि जब हारिस ने उसे कहा, ओ मेहरबानी भाई, मैं इंसान ही ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना ये बहू शहू। मिनाहिल ने कहा था। किसने कहा इंसान हो? हाशिर ने बोला था। वो सिर्फ तंजिया मुस्कुराई थी और किचन की तरफ बढ़ी थी। ओ माय गॉड, ये नॉवल तो अभी मार्केट में भी नहीं आया, ये तुम लोगों के पास कैसे आया? असफंदार की नज़र उस टेबल पर पड़ी जहाँ वो बैठकर लिखा करती थी। वहाँ पड़ी वो किताब जो अभी 3-4 दिन पहले ही उसने मुकम्मल की थी और कल ही उसे उसकी पहली हार्ड कॉपी रिसीव हुई थी। ये सुनते ही किचन में बर्तन धोती मिनाहिल के हाथ से एकदम कप नीचे गिरा था और तकरीबन भागती हुई अंदर की तरफ बढ़ी थी। वो किताब उसके हाथ में थी। ये देखकर उसकी जान ही हलक में आ गई थी। कंवल ने उसे देखा था, फिर मिनाहिल को जो नामे सर हिलाती हुई उसे देख रही थी। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया आप दोनों को? असफंदार ने उन दोनों को देखकर कहा था। कुछ नहीं, आपको शर्म नहीं आती किसी की चीज़ें उसकी इजाज़त के बगैर उठाते हुए? मिनाहिल ने आगे बढ़कर उससे किताब छीनी थी और बोली थी। असफंदार को उसका अंदाज समझ नहीं आया था। असल में वो आज सुबह ही पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, कंवल बोली थी। तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो मिनाहिल की तरफ देख कर बोला था, जो शर्मिंदा से नज़र आ रही थी। मिनाहिल कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। इनके साथ कोई दिमागी मसला तो नहीं है? उसने कंवल को देखकर कहा था। मैं जानता हूँ उसकी वजह। हारिस लंबी सांस लेकर बोला था। क्या? कंवल एकदम बोली थी। वो समझी शायद वो वाकई जानता है। कल सारा की बरसी है। वो बस इतना ही बोला था। ओह हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए ज़रा थोड़ी अपसेट है। कंवल ने शुक्र का सांस लिया था। ओह, असफंदार भी बोला था। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, हाशिर ने कहा था। हाँ हाँ चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं मिनाहिल को बुलाती हूँ, कंवल बोली थी। वो कंवल के साथ कमरे में आई तो एक दफ़ा भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा था, शायद शर्मिंदा थी। अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो लोग वहाँ से निकल गए। मिनाहिल ने उनके जाते ही कुंडी लगा ली थी और कमरे में गई थी। उस किताब को देखा था जो वहीं मेज़ पर पड़ी थी। वो उसको देखते हुए किसी गहरी सोच में खो गई थी और लेट गई थी और लंबा सांस लेकर छत को घूरने लगी थी। साथ ही उसका फ़ोन बजा था। अब इसको क्या तकलीफ है, एक तो सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। मोबाइल उठाया था, उस पर अकबर की कॉल आ रही थी, जिसको देखकर मोबाइल वापस बेड पर रख दिया था। मोबाइल फिर बजा था। वो उठकर बैठ गई थी और ना चाहते हुए भी कॉल उठाई थी। सलाम के बाद वो अब हाल चाल पूछ रहा था। मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, कब मिल रही हो फिर? अकबर ने कहा था और वो एकदम झटके से खड़ी हुई थी। क्यों? उसने कहा था। अब तो होने वाला शोहर हूँ तुम्हारा, मिलने में क्या मसला है तुम्हें? अकबर ने कहा था। होने वाले हो, हुए तो नहीं ना? मिनाहिल बोली थी। अकबर का कहका बुलंद हुआ था। नहीं होने वाली तो बात अपने ज़हन से तुम निकाल दो ना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तो तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, अकबर बोला था। और अगर तुम जिंदा ना रहे तो? असल में वो क्या है ना कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, मिनाहिल तंजिया बोली थी। बातें ज़्यादा नहीं आ गई तुम्हें? ये सारा मामू की ढील का नतीजा है। तुम्हें तो मैं ठीक करूँगा। तुम जानते हो तुम मुझे इतने नापसंद क्यों हो? तुम्हारी इस घटिया सोच की वजह से। तुम्हारी नज़र में औरत सिर्फ तुम्हारे पाँव की जूती की तरह है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से से बोली थी और कॉल बंद कर दी थी। उसे लगा था शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है उसके बारे में, जबकि उसकी तरफ से तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस एक औरत की इज्जत करना और करवाना जानता है, और मैं पता नहीं उसे क्या समझने लगी थी। उस एक हादसे के बाद शायद ऐसा लगने लगा है कि मर्द अगर आपकी इज्जत भी करता है तो उसके इरादे गलत हैं। मगर ऐसा नहीं है, कवल ठीक कहती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अभी मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर मर्द ही किसी न किसी तरह गलत था। जैसे इसका बाप, जिसकी नज़र में उसकी माँ की कोई अहमियत ही नहीं थी। उसे आज भी वो सिसकियाँ सोने नहीं देती। उसकी माँ उसके बाप के जुल्म सहती थी, मार सहती थी और रात भर रोती थी। कहते हैं औलाद, खासकर बेटी, बाप को बहुत प्यारी होती है, पर वो तो बोझ थी अपने बाप पे। कोई बाप कैसे अपनी औलाद को बद्दुआएं दे सकता है? ऐसा दुनिया का कहना है, इसका नहीं। उसने तो हर दूसरे दिन अपने बाप के मुंह से उसके लिए निकलने वाली बद्दुआएं सुनी थी। दूसरा, वो अकबर, जिसके बचपन से ही वो मंगती, जिसके लिए औरत को पैदा होते ही मार देना चाहिए, उसके लिए औरत पाँव की जूती के सिवा कुछ भी नहीं थी।
وہ بڑی مشکل سے پڑھائی کا بہانہ کر کے اسلام آباد آئی تھی۔ اگر وہ اسلام آباد نہ آئی ہوتی تو اب تک اس کا باپ اس کی شادی اکبر سے کروا چکا ہوتا، پر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر وقت وہ اس خوف میں رہتی کہ ابھی دروازہ کھٹکے گا اور ابا اسے لینے آ جائیں گے اور اکبر کے گھر کے صحن میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ وہ جانتی تھی وہ اس سب سے زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتی۔ آج سارا کی برسی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آفس آ گئی تھی، پر بہت خاموش تھی۔ سب وجہ جانتے تھے پر کسی نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ مناہل اسفندیار کو کال کیا آپ نے؟ سلمان صاحب نے ریسیپشن پر آ کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں سر۔ کیوں کرنی ہے ان کو کال؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ وہ آفس نہیں آئے ابھی تک، آپ کال کریں انہیں اور پتہ کریں کہاں ہے وہ۔ سلمان صاحب بولے تھے۔ مناہل نے سر ہلایا تھا اور اس کا نمبر ملایا تھا۔ سر کال نہیں اٹھا رہے ابھی، ان کا شاید کوئی میچ ہو۔ مناہل بولی تھی۔ تو بتانا تو چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی بغیر بتائے چھٹی کر لی؟ سلمان صاحب بولے تھے۔ میں دوبارہ کال کرتی ہوں، جیسے ہی میری بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، مناہل نے کہا تھا۔ سلمان صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خیریت ہو؟ وہ پریشانی سے بولی تھی اور دوبارہ کال ملائی تھی۔ حاشر حارث سے پوچھتی ہوں، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ وہ بڑبڑائی تھی اور ان کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ اسفندیار سے بات ہوئی ہے تم دونوں کی؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ نہیں، بلکہ کال کر رہے تھے ہم، پر اس نے اٹھائی نہیں۔ حارث نے کہا تھا۔ آج تو میرے خیال میں میچ بھی نہیں ہے کوئی اس کا۔ چلو بات ہو تو پھر مجھے بتا دینا، مناہل بولی تھی۔ اوکے۔ نارمل دن ہوتا تو وہ دونوں تنگ کرتے اسے بات بات پر ابھی وہ خاموش رہے تھے دونوں۔ وہ دوسرے آفس میں آ کر بھی مسلسل اسے کال کر رہی تھی پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے پھر کال ملائی تھی، کال بند ہونے ہی والی تھی کہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ کسی عورت نے سلام کیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے فاطمہ بیگم پھر بولی تھیں۔ تمہیں اس نے سلام کیا تھا؟ تو اس نے سلام کیا تھا۔ آپ کون؟ مناہل بولی تھی۔ میں اسفندیار کی مدر ہوں، فاطمہ بیگم بولی تھی۔ اوہ، کیسی ہیں آپ انٹی؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ وہ کافی حیران تھی، اس کی ماں نے کال کیوں اٹھائی تھی۔ میں ٹھیک بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ بیگم بڑے پیار سے بولی تھی۔ جی الحمدللہ، میں اسفندیار کے آفس سے بات کر رہی ہوں۔ وہ آج آفس نہیں آئے، انہوں نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے، سب خیریت ہے؟ مناہل بولی تھی۔ بیٹا اسفندیار تو ہاسپٹل میں ہے، فاطمہ بیگم نے بتایا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ایک دم پریشانی سے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ بیٹا اس کو بیف سے الرجی ہے، تو کل شاید دوستوں کے ساتھ کہیں کھا لیا تو رات میں وومیٹنگ ہو رہی تھی، فاطمہ بیگم بولی تھی۔ مجھے پتا ہوتا اتنے سال یہ سب نہ کھانے کا انعام یہ ملے گا تو بچپن سے ہی کھانا چھوڑ دیتا۔ وہ جانتا تھا اسے الرجی ہے، پھر اس نے کیوں کھایا؟ اب کیسے ہیں وہ؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے الحمدللہ، بس گھر جا رہے ہیں، فاطمہ بیگم نے بتایا تھا۔ شکر اللہ کا، اس نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ چلیں انٹی ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر اس نے کال بند کر دی تھی۔ ایک نمبر کا پاگل ہے یہ شخص، مطلب حد ہے، جب پتہ ہے طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیوں کھایا تھا قیمہ؟ عجیب انسان ہے یہ بھی، قسم سے کھسکا ہوا ہے اس کا اوپر والا حصہ۔ وہ خود ہی سے بڑبڑا رہی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ لوگ لنگر تقسیم کرنے کے بعد بڑے امام پہنچے تھے۔ اسفندیار کس وقت آیا وہ نہیں جانتی تھی، پر وہ آ گیا تھا۔ ٹائم اسے پرواہ نہیں تھی کسی کی بھی، کون تھا اس کے ساتھ اور کون نہیں تھا، بس سارا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ لوگ قبرستان کی طرف بڑھے تھے۔ جیسے ہی یہ لوگ قبرستان میں داخل ہوئے، ایک دم مناہل کے قدم رک گئے تھے۔ وہ لوگ پلٹے تھے۔ کیا ہوا؟ حارث نے پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے قبر پہ کھڑے اس انسان کو تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے لگا تھا وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ وہی آنسو، وہی تڑپ۔ اسے لگا تھا وہ ایک قدم بھی اور نہیں چل پائے گی۔ مناہل تم ٹھیک ہو؟ سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سارا کی قبر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حاشر اور حارث تو پہچان گئے تھے، مگر اسفندیار اور کنول نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حمزہ ہی تھا، 5 سال بعد اس شخص سے سامنا ہو رہا تھا۔ کنول اس کو یہاں سے لے جاؤ، حارث بولا تھا اور خود حاشر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ چلو مناہل، پلیز چلو یہاں سے، کنول نے مناہل کو کہا تھا، پر وہ تو شاید اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ سارا اٹھو، سارا پلیز اٹھ جاؤ۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔
وہی چیخیں، وہی آوازیں اسے اپنے ارد گرد سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دم سے اس خاموش قبرستان میں چیخیں گونجنے لگی تھیں جو مناہل کو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ زور سے اپنے کانوں پہ رکھ لیے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کنول اس کا دھیان رکھو، میں پانی لے کر آتا ہوں، اسفندیار پریشانی سے بولا تھا اور بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنے قدم مزید چل سکتی ہے، مگر وہ چل رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ کنول نے روکا بہت مگر وہ نہیں رکی، تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ حمزہ نے اپنا سر قبر پر رکھا ہوا تھا، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حمزہ کی نظر اس کے پاؤں پہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو بڑی مشکل سنبھالتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ مناہل کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا آج۔ مناہل، اس نے بڑی مشکل اس کا نام لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بڑی مشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ اسفندیار بھاگتا ہوا پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے وہاں آیا تھا۔ حیرت سے وہ رکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ لڑکا کون ہے اور مناہل سے معافی کیوں مانگ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھ پر رحم کر دو، مجھے معاف کر دو، میری زندگی آسان کر دو۔ وہ ایک دم اس کے پاؤں میں گرا تھا اور معافی مانگنے لگا تھا۔ وہ رو رہا تھا بہت زیادہ۔ مناہل ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ حاشر، حارث، بولو نہ اسے، مجھے معاف کر دے، میں بہت تکلیف میں ہوں، کیوں تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ چیخا تھا، اس کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ مناہل بڑی مشکل برداشت کرتے ہوئے بس یہی الفاظ بولی تھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی قبرستان سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ لوگ بھی اس کے پیچھے گئے تھے اور حمزہ وہاں ہی بیٹھا روتا رہا، چیختا رہا۔ وہ گاڑی کے دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا، سر اتنا چکرا رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ مناہل، مناہل، وہ سب پریشانی سے چیختے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ حاشر اور حارث دونوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ کچھ سال پہلے ہونے والا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ گاڑی کھولو جلدی۔ اسفندیار نے اسے اٹھایا تھا اور گاڑی میں ڈالا تھا، باقی سب بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ تقریباً اڑاتا ہوا گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گیا تھا۔ 30 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں کور کیا تھا اس نے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اس کو اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، جس میں EKG، خون کے ٹیسٹ اور ایک سینے کا ایکس رے شامل تھا، تاکہ یہ کنفرم کر لیا جائے کہ ہارٹ اٹیک یا کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں تھا۔ ڈاکٹر، کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی ان سب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پینک اٹیک آیا ہے انہیں، آپ تھوڑی دیر اور کرتے تو ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا تھا۔ ابھی فی الحال ہم ان کو ICU میں ہی رکھیں گے، BP کنٹرول ہو جائے ان کا، روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر نے کہا تھا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سب کا جسم تو ان کے ساتھ تھا پر ان کی جان اندر ICU میں پڑی مناہل میں اٹکی ہوئی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ اسفندیار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حارث اور حاشر کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا، وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تم لوگوں سے شاید میں نے کچھ پوچھا ہے، کون تھا وہ؟ اسفندیار کی آواز اور بلند ہوئی تھی۔ چھوڑ اسفی، بعد میں دیکھ لیں گے، حارث نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ غصے میں کچھ غلط کر دے۔ تمہارے پاس دماغ نام کی چیز بھی ہے؟ نہیں، سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اسفندیار بلند آواز بولا تھا۔ آیا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ میرے بھائی ابھی چھوڑ دے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ دونوں اس کو سمجھا رہے تھے۔ اسفندیار غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسفی پلیز رک جاؤ، اسفی، اسفی۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ نہیں رکا۔ پھر کنول بھاگتی ہوئی اس کے سامنے رکی تھی۔ اسفی بہن، مانتے ہو نا مجھے؟ ایک بات مان لو پلیز، ابھی مناہل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کی خاطر رک جاؤ۔ پیار سے سمجھایا تھا، اس کے غصے سے وہ سب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے اگر حمزہ اس کو مل گیا تو وہ اس کو جان سے مار دے گا۔ کنول اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اسفندیار بولا تھا۔ کیوں کچھ ہوتا؟ ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ، اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کنول نے اسے سمجھایا تھا۔ آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پہ وہ پلٹا تھا۔ سب نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، کوشش کریں کوئی ایسی بات جو ان کو تکلیف دے وہ ان کے سامنے نہ کی جائے۔
ڈاکٹر نے کہا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، حارث بولا تھا۔ کنول، ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دیے؟ مناحل کی حالت بہت بری تھی۔ یہ لوگ اسے گھر لے کر جانے لگے تھے جب اسفندیار نے کنول سے کہا تھا۔ نہیں، مناحل ایک دم گھبرا کر بولی تھی۔ ان لوگوں کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ اصل میں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے نا۔ دیکھو مناحل تو بالکل ٹھیک ہے، کنول بولی تھی۔ مناحل کافی ٹائم سے تم اپنے گھر نہیں گئے نا، تھوڑے دنوں کے لیے چلی جاؤ، دماغ تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ حاشر بولا تھا۔ ہاں بالکل، حارث اور اسفندیار نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نہیں ابھی تو نہیں جا سکتی، کنول بولی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وجہ؟ آفس سے چھٹی کا مسئلہ تو ہم دیکھ لیں گے، اسفندیار بولا تھا۔ نہیں اصل میں وہ ہم نے ہاسٹل شفٹ کرنا ہے، کنول بولی تھی۔ ہاسٹل شفٹ؟ پر کیوں؟ وہ لوگ حیرت سے بولے تھے۔ یار پہلی کے بعد ہم نے یہ ہاسٹل چھوڑنا ہے نا، اس لیے مالک مکان ورنہ سر پر آ جائے گا، کنول نے بتایا تھا۔ پر مسئلہ کیا ہے؟ حارث نے پوچھا تھا۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ پاکستان واپس آ رہا ہے تو شاید اسے گھر بیچنا ہے، کنول نے بتایا تھا۔ مناحل اس دوران خاموش رہی تھی، وہ جانتی تھی کنول سنبھال لے گی۔ اوہ تو اب کیا کرو گے تم دونوں؟ وہ لوگ پریشانی سے بولے تھے۔ پتہ نہیں یار، دیکھ رہے ہیں کچھ، اور کنول نے بتایا تھا۔ چلو ہماری ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، حاشر نے کہا تھا۔ میرے گھر آ جائیں، اسفندیار ایک دم بولا۔ سب نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ مطلب میری مدر جس گھر میں رہتی ہیں وہ تو سارا خالی ہی رہتا ہے، آپ دونوں کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اسفندیار بولا تھا۔ مدر کا گھر آپ کا گھر ہی ہوا نا، کنول نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں اور دیکھ لیں گے، مناحل بولی تھی۔ آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے نا، فکر مت کریں، میں وہاں نہیں رہتا، اسفندیار نے کہا تھا۔ مناحل کو شرمندگی ہوئی تھی، اس نے اس کی وجہ سے تو منع نہیں کیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، ہم ایسے کیسے جا کر ڈیرا ڈال لیں وہاں پر، مناحل بولی تھی۔ کسی اور ہاسٹل یا گھر میں بھی تو جا کے ڈیرا ڈالنا ہی ہے نا آپ نے، اسفندیار بولا تھا۔ پر یہ بات نہیں ہے، مناحل نے کہا تھا۔ دیکھیں میری مدر اور سسٹر اکیلی رہتی ہیں وہاں، وہ تو ویسے بھی اپنا اوپر والا پورشن رینٹ پہ دینا چاہ رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے تو پھر ایک کمرہ ہی لینا ہے، اسفندیار نے انہیں سمجھایا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، حاشر بولا تھا، پر ایسے کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ عجیب ہو دماغ ہے تمہارے پاس؟ مناحل اپنی اصل ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ او بھائی صاحب گھر چلو، یہ تو اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی ہے، ابھی یہ بیڈ پہ ہے، اگلے لمحے ہم تینوں بیڈ پر ہوں گے، حاشر ہنستا ہوا بولا تھا۔ سب نے کہکا لگایا تھا اور یہ لوگ ہاسپٹل سے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ جان نکال دی تھی آپ نے، وہ اس کو ہنستا دیکھ کر بولا تھا۔ سب کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی، مطلب ان تینوں کی جان ہی نکل گئی تھی، ایسے مردوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے باہر۔ اس نے فوراً بات سنبھالی تھی۔ اور تو جو غصے میں پاگل دنیا کو ختم کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حاشر بولا تھا تو مناحل نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں تو میں احترام کرتا ہوں ان کو رلانے والوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اسفندیار نے حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مناحل کو لگا تھا وہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی سب سے طاقتور لڑکی بن گئی ہے جس کے پاس اسفندیار خان ہو۔ گھر نہیں چلنا کیا؟ حارث بولا تھا، اور یہ لوگ گھر کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ پہلے مناحل اور کنول کو ان کے گھر چھوڑا تھا۔ کنول نے گاڑی سے اتر کر مناحل کو ہاتھ بڑھا کر اتارا تھا۔ اس کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ میں نے جو کہا ہے اس کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا ضرور، اسفندیار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے؟ مناحل تب کر بولی تھی۔ معافی غلطی ہو گئی میڈم، آپ جائیں ابھی آرام کریں، اور وہ سوچیں مت سوچیے گا جو تکلیف دیتی ہیں۔ اسفندیار اصل بات نہیں جانتا تھا، پر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ کچھ تو بہت بڑا جڑا ہے اس لڑکے سے مناحل کے حال میں۔ اور ہاں جیسا بھی دماغ ہو، میری بات کے لیے لازمی سوچنا، آخر میں اس نے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی جواب دیے بغیر گھر کی طرف پلٹ گئی تھی۔